बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी और कालम निगार इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर और 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजकर एक ही पैगाम दिया गया है। वो पैगाम यह है कि 70 सालों में हम इख्तिलाफ राय रखने वाले और सियासी मुखालफिन से निमटने के अंदाज आज तक नहीं बदल सके। जो भी आपसे इख्तिलाफ रखता हो, जो आपसे सियासी मुखालफ हो, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना मिलती हो। हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे मुकदमात बने, भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया गया, पानी चोरी के मुकदमात बनते रहे और ऐसे ऐसे झूठे मुकदमात में लोगों को डाला जाता रहा कि लोग देखकर उन मुकदमात को खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि उन पर जो मुकदमा बनाया गया, वो मुकदमा ये कहता है कि उन्होंने घर किराए पर दिया और जो किराएदार था उसके क्वाइफ थाने में जमा नहीं करवाए। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घर किराए पर दिए जाते हैं और बहुत से लोग ये क्वाइफ थानों में जमा नहीं करवाते। लेकिन अजीब सूरत हाल है इस केस के अंदर कि ये घर भी इरफान सिद्दीकी साहब के नाम पर नहीं बल्कि उनके बेटे के नाम पर था। और फिर जो किरायानामा तय किया गया, जो मुआहदा हुआ, वो 20 जुलाई को हुआ। गोया अभी 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें यह किरायानामा मुतलका थाने में जमा करवाना था। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब को सबक सिखाने के लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देने के लिए कि मुखालफिन के साथ अब भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसे 70 सालों में होता रहा है, उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर जेल पहुँचा दिया गया। ना जाने हम कब सीखेंगे कि इख्तिलाफ राय के साथ ही सोसाइटी की तामीर होती है। सियासी मुखालफिन जिंदा रहें तो सियासी जमातें पनपती हैं, आगे बढ़ती हैं, अपनी इस्लाह करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद कुछ दस्तूर अजीब व गरीब किस्म के हैं। हम ये भी एहसास नहीं करते कि एक 75 साला बूढ़े को हम हथकड़ियाँ लगाकर उससे उसकी तस्वीर बनाकर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। हमारी अना को कैसे तस्कीन पहुँचती है। अगर उसकी हथकड़ियाँ हम दिखाकर अपने आप को अना की तस्कीन पहुँचाना चाहते हैं तो शायद फिर हमसे छोटा इंसान दुनिया में कहीं नहीं होगा। दुनिया के जितने ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की, अपने माशरे आगे बढ़ाए, शायद वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। जो हमारी अच्छी रवायात थी वो आज ख़त्म होती चली जा रही हैं और सियासी मुखालफिन के साथ जो हमारा रवैया बनता चला जा रहा है उससे हमें शायद लगता है कि हम इतने साल गुजरने के बावजूद हर उन वाक़यात को दोबारा से दोहराना शुरू कर देते हैं जो माजी की हुकूमतों में भी कभी कभार होते रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ है कि आज एक बार फिर लाहौर में 284 मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अरकान को नज़रबंद करने, उन्हें डिटेंशन में रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ये लोग मुस्लिम लीग नवाज़ की रैलियों में शरीक होते हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एहतजाज करते हैं। गोया हम चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ना आवाज़ उठे ना एहतजाज हो। और उन हालात में मुल्क जब इन मुश्किलात का शिकार हो कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी पैदा की जा रही है, जब अंदरूनी सतह पर और बैरूनी सतह पर पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है, मैशत की बदहाली का सामना है, तो इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज है। और आज भी बलूचिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मनों ने पाक फ़ौज के जवानों को, पाक फ़ौज के अफसरान को शहीद किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर भी आज पाक फ़ौज के जवानों ने और अफसरान ने कुर्बानियाँ दी और अपने खून से इस पाकिस्तान की धरती को आज रंगीन कर दिया। गोया हमें यह भी एहसास नहीं है कि हमें मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अनारकी चाहते हैं, बदअमनी चाहते हैं, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान बहरान का शिकार हो जाए। मगर हुक्मरानों को शायद इस बात का एहसास नहीं है। वो समझते हैं कि ऐसे मुकदमात कायम करके, दूसरों को नीचा दिखाकर, उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर, उनकी तस्वीर शाया करके शायद वो फतह हासिल कर लेंगे और कामयाबी के झंडे गाड़ लेंगे। हालांकि जिस मुल्क में सियासी बहरान पैदा रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमारी रवायात भी कहाँ चली गई। बहुत से बुज़ुर्ग एक रवायत को कोट भी करते हैं, उसका तज़किरा भी करते हुए नज़र आते हैं कि एक बार अमीर मोहम्मद ख़ान जो गवर्नर पंजाब थे, उनके पास एक शख्स जो उनके PRO थे, उन्होंने उनको बताया कि जो रिपोर्टर उनके ख़िलाफ़ ख़बरें शाया करता है उसकी बीवी सरकारी मुलाजम है और टीचिंग का फरीज़ा सर अंजाम देती है। क्यों ना उस शख्स की बीवी को कहीं दूर दराज के इलाके में तबादला कर दिया जाए ताकि उसको पता चले कि वो उसका खामद किस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाता है या ख़बरें लिखता है। जब ये तजवीज़ रखी गई गवर्नर पंजाब के सामने तो गुस्से से उठ खड़े हुए और गुस्से से उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने ये जुर्रत दी कि तुम मेरे मुखालफ या मेरे ख़िलाफ़ लिखने वाले की बीवी से इंतकाम लेकर उसे इतना दूर तबादला करके उससे अजियत देना चाहते हो। ये हमारी रवायात थी
یہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ہم مخالفین کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہوئے اپنی روایات کا پاس رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم ان روایات کے امین بنتے جا رہے ہیں جو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ ہم تو تبدیلی کی بات کرتے تھے، پاکستان کو تبدیل کرنے کی بات کرتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ایک سیاسی بے چینی ختم ہو، ایک سیاسی اتفاق کی فضا پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کی کاروائیاں جاری رہیں گی تو پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ حکومت آج کسی کی ہے، کل کسی اور کی ہوگی، لیکن یہ رفتہ رفتہ روایات پھر سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یہ غلط روایات نئی نسل کو کیا پیغام دیتی ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اس وقت جو سیاسی افراتفری ہے اس کا نقصان کتنا پہنچ رہا ہے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے حالات کو۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے نہایت ہی سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ افتخار احمد صاحب، ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار، افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا۔ عرفان صدیقی صاحب کو ہتھ کڑی لگا کر انہیں 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج کر ان کی تصاویر شائع کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کو کہ ہم اپنے مخالفین سے، اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک چاہتے ہیں، اور جو مقدمہ بھی بنایا گیا، جس مقدمے سے آپ بھی واقف ہیں، اس مقدمے کو آپ جانتے بھی ہیں، ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب، نہ یہ کوئی پہلا پیغام دیا گیا ہے جو ایک پچھلے 4-5 سالوں سے جو ایک کروسیڈ شروع ہے، میں کروسیڈ کہوں گا، جو پورا ایک جو جمہوری نظام ہے اس کے خلاف جو ایک پورا منظم طریقے سے 2014 کے اپریل میں جب قادری صاحب نے اچانک انکشاف کیا اس قوم کے اوپر کہ مملکت خداداد اسلامیہ جو ہے اس کو خطرات لاحق ہیں اور لاحق ہے وہ سیاست سے ہے، تو انہیں ایک نعرہ دیا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور پھر یکدم ایسا لگا کہ پورے پاکستان میں قیامت کا منظر تھا اور پاکستان پہ ایک قیامت سورہ بیت گئی 2014 کے اندر دھاندلی کے نام پہ۔ یاد رہے کہ اس وقت پینامہ نہیں تھا اور پورے میڈیا کو انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کیپٹیو کر کے 2-3 چینل جو بھی اس کے مقابلے میں آتا تھا ان کو بند کرا کے، اور قادری صاحب، عمران خان صاحب کی جس کو کہنا چاہیے کہ پورے 1.5-2 مہینے پرائم ٹائم پہ 4 دفعہ دن میں تقریریں کروا کے پورے پارلیمنٹ کو، سیاستدانوں کو، نظام کو اور باقی حکمرانوں کو گالیاں دی گئی۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ اس کا تسلسل ہے، یہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے۔ اب اس کی رینج انہوں نے بڑھا دی ہے کہ آپ مکان کے کرائے سے لے کے اور ہیریون تک جو رانا ثناء اللہ صاحب جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اور ان بٹوین کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، نیب کیسے استعمال ہوگی، FIA کیسے استعمال ہوگی، اور کوئی اس کے اندر اب نہ جھجک ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، اور میڈیا کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے وہ، اور جس طریقے وہ جا رہے ہیں اور جہاں پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پہنچ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک یہ لوگ ناکام نہیں ہوئے، میں پچھلے 70 سال سے ہوا ہوں۔ 58 کے اندر ایوب خان جب آئے تو پورے جو 8-10 سال انہوں نے تم تراک کے ساتھ حکومت کی، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، ان بٹوین یحییٰ صاحب آئے، پھر مشرف صاحب آئے، لیکن چاروں کا جو انجام تھا اور پھر پاکستان کے ساتھ جو بیتی کہ ہم 2 لاکھ ہو گئے وہ بھی سامنے ہے، اور پھر پاکستان کا انجام بھی سامنے ہے۔ ہر وقت ہوا یہ کہ جیسے اس کا واقعات ہوئے، کہیں سے پیسے آ گئے، وقتی طور پر ان کا نظام چل پڑا، مملکت لگا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے۔ عملاً کیا ہوگا یہ ہم تفصیل میں بات کریں گے کہ عرفان صدیقی صاحب کی ہتھکڑی جو ہے وہ ایک فیکٹ پورے میڈیا کے منہ پہ ایک سناٹے دار تماچا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ میڈیا نے اس سے کچھ نہیں سیکھنا۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، وہ ان کے جو بعد میں انشاءاللہ بات کو آگے چلائیں گے تو سامنے آئے گا، مجیب الرحمان شامی صاحب کو گھیرا جا رہا ہے۔ آپ کے میڈیا کے اندر جو نام ہے آج کے، جن کو کہنا چاہیے کہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کو وہ ایک سبق بنا کے، اور جو آپ جیسے نوخیز نوجوان جو کہ اپنا ایک نام پیدا کر چکے ہیں ان کو بتانا ہے کہ جی رائے عمل آپ لوگوں نے کون سی اختیار کرنی ہے، یا اگر نہ کی تو کیا کیا عوامل ہوں گے۔
جی حفیظ نیازی صاحب، لیکن اگر دیکھا جائے یہ جو مقدمہ ہے عرفان صدیقی صاحب کے اوپر، اتنا بھونڈا قسم کا مقدمہ ہے کہ منڈے کے روز امید ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی کہ ایک کوائف جو جمع نہ کروانا، اس پہ رات کو ان کو ریڈ کرنا، ان کو گرفتار کر لینا، رات تھانے میں رکھنا، صبح ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دینا، کیا حکومت کے لیے خود بدنامی کا باعث نہیں ہے؟ یا تو کوئی مقدمہ ایسا ہوتا کہ جس پہ انہیں گرفتار کرتے 4-6 ماہ جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے، ایک ایسا مقدمہ جس کے نتیجے میں عرفان صدیقی صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، منڈے کے روز وہ باہر آ جائیں گے، لیکن حکومت کے لیے کتنی بڑی بدنامی کا باعث بنائیے واقعہ؟ دیکھیں جی، عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ تو ایک اور چیز منسلک ہے کہ اس ملک کی بہت بڑی جو مقتدر شخصیت ہے وہ شاید عرفان صاحب کے ساتھ ان کے مراسم ہیں جو ہمارے سننے میں آیا، بلکہ سننے میں کیا یہ بالکل اس میں جو معلومات میں ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے کلاس فیلو رہے ہیں، وہ بڑے ہی جس کو کہنا ہے جو ایک باہ ناز قسم کے استاد رہے ہیں، ان کے شاگرد جو ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں، اور پھر ان کا ایک مقام تھا صحافت میں، ان کا علیحدہ مقام تھا، تو اس لیے ان کو سزا تو نرم دی گئی ہے۔ پیغام عرفان صدیقی صاحب کے اندر ان کی ہتھکڑی لگانے کے بعد انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ میڈیا میں سے کوئی بندہ جو ہے اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی سینیرٹی نہیں ہے، چاہے وہ 78 سال کا، 80 سال کا، 75 سال کا ہے، اس کو مثال یہ اس طریقے سے بنا دیا جائے گا، اور اس کو میڈیا کے سامنے جو ہے ہتھکڑی کے ساتھ ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی سلطانہ ڈاکو کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میڈیا کے ذریعے انہوں نے اچھے عزتیں رول دی، مقابلے کے اندر بھی جن کی عزتیں رول رہی ہیں وہ بیچارے سیاستدان ہیں، یعنی کہ نواز شریف کی فیملی کو انہوں نے بہت، یا پیپلز پارٹی کو، یا باقی سیاستدانوں کو، یا فضل الرحمان کو انڈرمائن کیا، تو انہوں نے جواب میں عمران خان کو کیا، اس کی بہن کو کیا، اس کی فیملی کو کیا۔ تو اس سے جو اصل لوگ جو اس کے اندر روب عمل ہے وہ بالکل اس طرح صاف ستھرے بیر کھڑے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو مسلم نون کے لوگوں کی نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف بڑھ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف بڑھ گئی ہے، ان کی نفرت جو مسلم نون کے خلاف بڑھ گئی ہے، اور گیم یہاں پہ بہت بڑی ہو رہی ہے۔ روٹی کے ٹکڑے پہ یہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن جو اصل جو بندہ جس کو جو ان کے درمیان میں بانٹ کر رہا ہے وہ سارا جو ہے اس کے کنٹرول میں جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا پاکستان نازک دورائے پہ ہے جس سے یہ باز نہیں آنا، انہوں نے کرنا اور کرنے دے 2 4 5 سال، یہ اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ دنیا کے جو حالات ہیں وہ میں کسی طور نہیں سمجھتا کہ ان کے موافق ہیں، اور ان کے لیے جب یہ یہاں سے فارغ ہو کے اور امریکہ سے جو ایک چیک لسٹ لے کے آئے ہیں تھنگس یو ڈو، کل ہی ان کا بیان آ گیا کہ آپ جو وعدے آپ کر کے گئے ہیں آپ آگے پورے کریں۔ وہ وعدے جب پورے ہوں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آیا ہے، افغانستان کی حکومت یا کھڑے ہو کے ہم نے پورا جنگ میں حصہ لینا اور طالبان کے خلاف لڑنا، اگر وہ مذاکرات پہ نہ آئے کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ آنے والے دنوں میں بتائے گا۔ لیکن پاکستان بیچارہ جو ہے، ریاست پاکستان ایک دفعہ پھر انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی مشکلات میں گری ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ ریاست پاکستان کی ضرورت یہاں کے مقتدر طبقے کو ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی وجہ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے یحییٰ خان 2-3 سال سمجھتا رہا یا ایوب خان سمجھتا رہا، اور ہمارے سامنے پاکستان 2 لاکھ تو کیا آ گیا، تو ایسی صورتحال اگر پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس مملکت پر رحم کرے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں کو یہ نوازا جاتا ہے وہ اس مملکت پہ رحم کرنے کے موڈ میں ہیں۔ ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ اس کا تعلق میڈیا سے ہو، کسی ادارے سے ہو، سیاستدان ہو، سب کو اکراس دی بورڈ احتساب کے عمل سے تو گزرنا چاہیے۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اکراس دی بورڈ ہر شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کا جو کیس ہے کہ ابھی آپ ان کے پاس 30 دن بھی تھے کہ وہ اپنی جو ہے وہ کرایہ نامہ جمع کروا سکتے تھے، پھر ان کے بیٹے کے نام مکان پہ ہونا، یعنی یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا حکومت کو یا پولیس کو؟ اور کیا پولیس آج خود اتنا بڑا سٹیپ لے سکتی ہے جبکہ حکومت کے لیے اتنی بڑی بدنامی کا جو چیز بن جائے؟ دیکھیں ایک بات جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم سب کو کہا جائے گا اپنے لب جو ہے نا ان کو بند کرو، ٹھیک، اور یہ جو 144 کے تحت ہوا ہے یہ محترم نصر اللہ ملک صاحب آپ پر بھی ہوگا۔ حفیظ اللہ نیازی نے اگر اپنے گھر کے ملازمین کا نام تھانے میں نہیں لکھوائے تو ممکن جب یہاں سے اٹھ کے جائیں
تو یہ اریسٹ کر دیے جائیں گے کہ آپ نے اپنے ملازمین کے نام تھانے میں کیوں نہیں لکھوائے ہوئے. اور آپ کے ساتھ بھی نصر اللہ ملک صاحب یہ ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں جو آپ کے ملازم ہیں اگر آپ نے اپنے ملازمین کے نام اپنے تھانے میں نہیں لکھوائے ہوئے تو آپ کو بھی یہی لاہور سے گرفتار کر کے لے جایا جائے گا, 144 میں ذلیل کیا جائے گا ہتکڑیوں سمیت, اور آپ کو بتا دیا جائے گا یار کیا چیز ہے تم دونوں, نفیظ اللہ خان نیازی اور نصر اللہ ملک, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت 144 کا ایک چھپ مقدمہ ہے اور تمہاری دانشوری وغیرہ ایسی کی تیسی, تم ہر وقت ہمیں سمجھاتے رہتے ہو ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اور انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہر اس شخص کو ذلیل کر دینا ہے جو آواز اٹھا سکتا ہے, جو بول سکتا ہے, جو ریزسٹ کر سکتا ہے, جو ذہنی طور پہ ان کے خلاف ہے. انہوں نے اس کے ہم کو اس قابل نہیں رہنے دینا. جو کچھ کل ہوا ہے یہ اپنا آپ کے ساتھ آپ دونوں مخالف ہو ذوالفقار علی بھٹو کے, لیکن یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی ایس ایس ایف نے بھی نہیں کیا جو کل واقعہ ہو گیا. عرفان صدیقی جیسے آدمی کو 75 ایئر اولڈ مین کو ذلیل کرنے کے لیے, محض رسوا کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے, بڑا بنا پھرتا تھا پرائم منسٹر کا اپنا تقریر لکھنے والا, تیری حیثیت یہ ہے. تو جناب یہاں پہ تو حیثیتیں بتائی جا رہی ہیں ہماری, اور ہم واقعی کچھ نہیں ہیں. یہ نظام نیا نظام ہے, یہ نظام تھانے کا ہے, یہ نظام طاقت کا ہے, یہ نیب کا ہے, یہ ہمارے پہ دباؤ کا ہے, کرپشن کے الزامات لگا کے لوگوں کو جیل میں بھیجنے کا نظام ہے. اس کو اب ہم نے بھگتنا تو ہے, بالکل ٹھیک کہا اللہ نیازی نے, 5 سال بھگتنا ہے. آپ میں مجھ میں سے اور نیازی میں سے کتنے باقی بچ جائیں گے وہ دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو تباہی اب شروع ہوئی ہے اس تباہی کے انجام بہت بڑا ہوگا. دیکھیں سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, لوگوں نے کی ہیں اور ڈٹ کے کی ہیں, ہم نے بھی بھگتان بھگتے ہیں. لیکن یہ جو ہے پہلے ایک کامران کے ہاتھ میں, وہ جو وائس چانسلر تھا اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا دی اور اس کو بتایا مسٹر وائس چانسلر تمہاری حیثیت یہ ہے. پھر ایک ایسے آدمی کو اٹھا لیا کل بزرگ کو اور اس کو کہا کہ تمہاری حیثیت یہ ہے. وہ اصل میں ہماری حیثیت بتا رہے ہیں. ان کے جو لانچرے ہیں نا, جو گالیاں دیتے ہیں ہمیں, جو سارا دن شام صبح ہمیں سوشل میڈیا پہ گالی دیتے ہیں, جب تک ان کو قابو نہ کیا گیا, یاد رکھے گا نصر اللہ میری بات, چھوڑ دے یار موبائل کو, ہماری بات سن لے, جب تک ان کو قابو نہ کیا گیا یہ معاملہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اب مسکرا رہا ہے حفیظ اللہ نیازی کیونکہ یہ خود اس کھیل کے اندر بہت اس نے رول پلے کر دیا ہے اور اوور پلے کر گیا ہے, اور اب پریشان ہے کہ میں اس معاملے کو واپس کیسے قابو کروں. کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہنے دینی آپ نے. لیکن افتخار صاحب پھر معاملات کیسے چلیں گے پاکستان کے اندر اس قسم کے؟ حفیظ اللہ نیازی سے پوچھو نا, جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا بس یہ ٹانگ دو نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو اور آصف زرداری کو ٹانگ دو. میں نے کہا ہے وہ ٹانگ دو, ٹانگ کے نیچے آگ جلاؤ, ان کی سروں میں سے جو نکلے موم اس کی بناؤ موم بتیاں, اور ان موم بتیوں کو کہو کہ یہ نیا پاکستان ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بدترین فسطائیت کی طرف ہم جا رہے ہیں, بدترین فسطائیت کی طرف. یہ یاد رکھو کہ یہ فسطائیت بہت بڑی خرابی پیدا کر دے گی اس ملک کے اندر. یہ اچھا نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے. کیا کر لیا آپ نے؟ 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے, 25 نمبر میں پی ٹی آئی کو دیتا ہوں لوگوں کو گرفتار کرنے, ان کو ذلیل کرنے, ان کو ہیوملیٹ کرنے, ان کو گندا کرنے کے لیے. باقی 75 نمبر کا کام کرنا یا نہیں کرنا, ایجوکیشن دینی نہیں دینی, ہیلتھ دینی نہیں دینی, سروسز فراہم کرنی نہیں کرنی, ریفارمز کرنی یا نہیں کرنی. کہ نہیں جی ہم ایک کام کر رہے ہیں, جس سے بھی بات کر لو ان کے آدمی سے, پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو, اور جی اسی تباہ کر دیتا, اسی ٹنگ کے رکھ دیتا, اسی تن کے رکھ دیتا. But this is the bloody politics we are playing in the country. No, you can speak whatever you want to speak. ٹھیک ہے افتخار صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو بات کریں افتخار احمد صاحب کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ, پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک بات ہر وقت کہتی ہے کہ ہمارا مقصد قانون کی حکمرانی اور کرپٹ لوگوں کو نشان عبرت بنانا, یہی ہماری ترجیحات ہیں اور اسی کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں. جیلوں کو بھرا جا رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ملک کو لوٹا. کیا
یہ لوگ دیانتداری کے ساتھ جیلوں میں بھیجے جا رہے ہیں؟ کیا جن لوگوں کو ڈیٹینشن جن کے آرڈرز کیے جا رہے ہیں یہ کرپشن کی بنا پہ کیے جا رہے ہیں؟ کیا جن لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں واقعی یہ کرپٹ لوگ ہیں یا کہیں نہ کہیں سیاسی انتقام کی بو بھی ہمیں نظر آتی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا غم و غصہ اور ان کا جو ایگریشن ہے وہ الیکشن کمپین میں تو دیکھا جا سکتا تھا، اپوزیشن میں جب تھے تب بھی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جن لوگوں سے وہ ملتے بھی ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہوئے وہ لوگوں کو گرفتار کرنے، ان کو جیل میں بھیجنے، اس قسم کی باتیں ان کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ وجہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ملک صاحب ایک میر تقی میر کی جو مارکت الآراء غزل، بلکہ میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ان کی ہے سرخیل غزل، اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، خصوصاً افتخار صاحب کی خدمت میں۔ جو ہم ہے نا معذرت کے ساتھ میر تقی میر سے، ہم جو ہے اس کی جگہ عمران خان سمجھا جائے تو شعر سن لیں کہ جہاں ہم ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ جو عمران خان پہ تہمت ہے مختاری کی، تو جو چاہتے ہیں سو آپ کریں، تو یہ ان بیچاروں کو بدنام کیا جا رہا، ہم کو بس بدنام کیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اس ساری گیم میں لڑائی کو وہ اس انتہا تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب جو ہمارا پچھلا جو کئی دہائی کو تجربہ ہے 6, 7, 8 کا، اور جب ہماری سیاسی حکومتوں پہ آیا چاہتا ہوتا ہے تو اس میں ایک گنجائش ساتھ ساتھ رکھی جاتی ہے۔ وہاں بھی چونکہ کچھ دماغ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کے اوپر جب قوم تقسیم ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی اداروں کی مداخلت نظر آئے تو اداروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ جو پنجاب کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ سارا دن مختلف ایسے اجتماعات میں جاتے ہیں، جو شادی بیاہ غمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں، جہاں پہ ایک مکس کراؤڈ ہوتا ہے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب سے پہ کم تنقید ہوتی ہے اور ہمارے جو ہے اداروں کو آڑے ہاتھوں زیادہ لیا جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ 3 سال سے میں یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اس ملک کے اندر آپ سیاسی پولرائزیشن اتنی نہ بڑھائیں، اس کا مزہ نہ لیں کہ یہ قوم کو تقسیم ایسا کر دے کہ قوم اداروں پہ تقسیم کر دے۔ دیکھیں ہمارے ادارے جو ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، عدالتی ادارے ہیں، ہمارے عسکری ادارے ہیں، ہمارے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے اوپر کنسنسس تب ہوگا جب جو لوگ سیاسی جماعتوں کے جو ماننے چاہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی لڑائی میں وہ اور ہم جو ہیں اپنے جس کو کہنا چاہیے اپنے طور پر ہیں۔ جب کوئی کسی کو مسلم لیگ کو یا تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی جو جس کو کہنا چاہیے ریاست کی طرف سے کہ کسی ادارے کی طرف سے کوئی ایسی کوئی اشارہ کنایتن یا کوئی غلط فہمی سامنے آ جائے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ آج اس موقع پہ مت بھولے کہ مسلم نون کو الیکشن 2018 میں سپیس نہیں دی گئی، سندھ میں نہیں گھسنے دیا گیا، بلوچستان سے جوتے مار کے نکال دیا گیا، قومی جماعت کو محدود کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ایک چیز ہوئی جو کہ وہ بھی نہیں آنی چاہیے تھی کہ پنجاب کے اندر ووٹس کی حد تک بھی اور سیٹ کی حد تک بھی جو پاپولر ووٹس ہیں ایڈلٹ فرنچائز میں بھی مسلم نون ساری پارٹیوں سے بہت آگے ہے۔ اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ اسی سے منسلک اور امپورٹنٹ ہے اور حاصل کلام ہے کہ جن بندوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے، اگر مان لیا جائے کوئی 1 کروڑ 30 لاکھ جو ہے ان میں بڑے نہیں ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف والے دوست جو مانتے ہیں کہ ان کے عمران خان صاحب کے خلاف جو نفرت ہے وہ تھوڑی سی جو مخالفت ہے تو پہلے سے بڑھ چکی ہے اور مسلم نون کی حمایت تھوڑی سی بڑھ چکی ہے،
یہ تو مخالفین بھی مانتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی بڑھی تو وہ یہ لوگ ہیں, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ جو پاکستان کی 3-4 کروڑ کی آبادی ہے وہ یکسوئی کے ساتھ وہ ایک سیاسی طور پہ ایک ایسا سٹینڈ لے لے جو ریاست کے لیے زہر قاتل ہو؟ اگر آپ ملفوف انداز میں, جیسے کہ آپ کو صاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ان جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نے, وہ ایسی کون سی بڑی واردات کی ہے کہ جس کے اندر ساری ریاست اور سیاسی جماعت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پہ آ کے, آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے فورم پہ عمران خان گئے, چین گئے, وہاں پہ ملیشیا گئے, سعودی عرب گئے, وہاں پہ اکنامک کانفرنس کے اندر جہاں پہ 30-40-50 ملک میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی, امریکہ گئے, ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ ان کا کوئی ایجنڈا اور نہیں تھا, ان کو کوئی اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں کہتے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو, یا وہاں پہ جو پاکستانی تھے ان کو کہتے کہ آپ لوگوں نے مل کے کام کریں. نیائی صاحب, اس کی وجہ عمران خان صاحب یہ قرار دیتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں, ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں. سر میں تو یہی ابھی آپ سے پارسکی ہے کہ میں تو مان گیا ہوں آ چکے ہیں, اور اس میں جو جھوٹ بولا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں 1.8 ملین پاؤنڈز کا پورا کیس تھا, عمران خان کی اپنی پٹیشن ہے, پٹیشن تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ تھی نا, پیناما لیکس میں تو 1.8 ملین پاؤنڈز کو 93, 94, 96 میں 3 اپارٹمنٹس لیے گئے. پھر کیس چلا, واجد ضیاء پہ جو جرح ہوئی, انہوں نے کہا کہ جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس سے 2 دن پہلے, یہ ریکارڈ کیسے ہے, یہ جرح ہو رہی ہے واجد ضیاء پہ احتساب عدالت میں, انہوں نے کہا جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس دن 2 دن پہلے میں اور ایم آئی کا بندہ ہم ابو دھابی کا ہم اقامہ لے کے آ گئے. تو عدالت کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جی جب یہ کیس کے اندر حصہ نہیں تھا تو اس کو کیس کا جب آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گئے تو نئی ایویڈنس کیس کا حصہ نہیں بنائی جا سکتی. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ کیس کا حصہ بنایا جائے تو اس کے لیے نئے نوٹسز ہونی پڑے گی. سب کا ڈسریگارڈ آیا, لیکن میں مان گیا بڑی کرپشن کی ہے. وہ 2014 کے اندر کیا استاد پڑی تھی, تب بھی تو یہی ماحول تھا نا کہ پرائم منسٹر کل استعفیٰ دیں گے, کنٹینر سے کیا آواز آتی تھی, ٹھیک ہے, یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں ان کی سلواریں گیلی ہوں گی. وہ کیا تھا جب ہم ساری کی سارے معلومات ٹویٹس آ رہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ یہ کیا ہو رہا تھا. اس کے اندر یہ بات جو آپ سمجھنے کی کوشش کرے کہ مجھے آج بھی 2014 کا جواب چاہیے, میں مان گیا ہوں 2016 میں پیناما آ گیا, بڑی کرپشن پکڑی گئی, اور پھر ایک قومی فریضہ کے طور پہ کیوں ان بدبختوں نے تو لیاقت علی خان کو نہیں چھوڑا تھا. جب کو ہوا اور جب جنرل اکبر کا ٹرائل ہوا سول کورٹ میں جو کرایا, ملٹری کورٹ میں وہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ ملٹری کورٹ کے اندر ہوتا, ایک عام سیشن کورٹ میں ہوا. اسے پوچھا کیوں لٹنا چاہتے تھے لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ, جس میں اس وقت سارے لوگ انوالو تھے جتنے تھے پنڈی کے اندر GHQ کے اندر موجود تھے. تھوڑی سی فوج تھی, بنے ہوئے ہمارا رائل پاکستان آرمی سے پاکستان آرمی بنے ہوئے کچھ چند مہینے ہوئے تھے, 3 مہینے ہوئے تھے کہ کو ہو گیا. ٹھیک, اور کو کیا انہوں نے کہا جی لیاقت علی خان کرپٹ, انکمپیٹنٹ, سافٹ اگینسٹ انڈیا. اللہ کا آپ کے اوپر کوئی رحم ہو کہ آپ لیاقت علی خان کے بارے میں, اگر لیاقت علی خان جو ہمارا قائد اعظم لیاقت علی خان, اگر فاطمہ جناح, اگر ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ نے ہمیں تشکیک میں ڈال دیا تو اس پاکستان میں پھر ہے ہمارے پاس کیا. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں, میں پھر اخلاقی طور پہ میں حفیظ النیہ سے واپس آتا ہوں آپ کی طرف. افتخار احمد صاحب, یہ جو لوگوں کی گرفتاریاں اب بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے بارے میں عموماً جو ان کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کوئی احتجاجی سیاست کرنے والی کوئی نظریاتی جماعت نہیں رہی, لیکن اگر ان کے لوگوں کو نظر بند کر دیا جائے گا, ڈیٹینشن آرڈرز آئیں گے, ان کے خلاف اتنی سختیاں ہوں گی تو ان کو ایک نظریاتی جماعت بنایا جا رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی, لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوں گی, انتقامی کاروائیاں, مسلم لیگ نون بھی ایک نظریاتی جماعت بن جائے گی, جیسے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت تب بنی جب اس کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی گئی؟ دیکھیں, مسلم لیگ کے بارے میں ایک بات جو بھی نیاز صاحب کہہ رہے تھے, جو 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ ہے اس میں سے کتنا ووٹ توڑ لیں گے آپ لوگ اگر وہ مظاہرہ نہ بھی کریں اور سڑکوں پہ نہ بھی آئیں اور جلوسوں میں شرکت نہ بھی کریں
तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बहुत बड़ा डेंट आप डाल सकते हैं। जो खराबी हो रही है वो हो रही है पूरे के पूरे ढांचे को डायनामाइट किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, जब ढांचा डायनामाइट होगा तो फिर इसके मलबे तले बहुत सारे लोग ऐसे भी दब सकते हैं जो भला कितनी ईमानदारी से तब्दीली की ख्वाहिश रखते हो। ठीक। अब इतने दिन हो गए हमें सुनते सुनते कि लूट के खा गए, लूट के खा गए, लूट के खा गए। चैलेंज अब अदालतों ने फैसला करना ना, या तो फिर ये फैसला खुद ही कर ले इमरान साहब और इमरान साहब के जो हवारी हैं। अब ये फैसला अदालतों में होगा, नैब्स के बाद वो लोग अपीलों में हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या मुझे आप बताएं, ये वो जो शोर है, ये जो शराबा है, ये लामुमकिन अरसे के लिए तक चलता रहेगा। और जब भी इनसे सवाल किया जाएगा कि आपकी गवर्नेंस नहीं चल रही, तो आपको गाली दे देंगे कि तू उनका पट्टा है, गवर्नेंस की बात करता है, हरामज़ादा, तू तो उनका एजेंट लगता है। तो यार ये कब तक चलाओगे? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। देखिए, मैं किसी की हमारे के मुखालिफ, मैं खुद बहुत बड़ा सोशलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा सरमायादारों का मुखालिफ हूँ अमली तौर पे। बिल्कुल ठीक। मैं लूट मार करने वालों पे लानत भेजता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं लूट मार करने वालों का नाम ले लेकर हर आदमी का हक छीन लूं, आज़ादी का, उसके इज़हार का, उसके जिंदा रहने का, उसके चलने का, उसके लिखने का, उसने सोचने का। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम ये डिमांड करते हैं कि ट्रायल खत्म करो और सजा दो ताकि वो आगे जाएं, तो क्या मैं उनके साथ मिला हूँ? और ये जो आपने बात इरफान सिद्दीकी वाली की, क्या कल तस्मिया तौर पे कमिश्नर कह सकता है कि कल वाहिद आदमी इमरान यही चाहे इरफान सिद्दीकी था पूरे शहर में जिसने अपने किराएदार का किरायानामा जमन के बारे में इतला नहीं की थी? कसम से उसका कहा सकता है? कुरान पाक पे हल्फ रख के कह सकता है? अगर वो कुरान पाक पे हल्फ रख के नहीं कह सकता तो उसको कोई हक नहीं है इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार करे। और कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस किस्म का सिलेक्टिव हो कि जिसको चाहे आप गिरफ्तार कर लो। ये नहीं चलेगा। ये तो हमने उस जमाने में नहीं चलने दिया। अयूब खान की अमली से मैं लड़ना शुरू किया, मैं आज तक लड़ता आया हूँ। ये नहीं होगा। ये गलतफहमी का शिकार है। जाएं तो सही मोहल्लों में, गलियों में और बाजारों में और रेस्टोरेंटों में इनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल इरिटेट हो जाएं, लोग बिल्कुल दीवानावार सड़क के ऊपर आ जाएं। देखें, कराची में एक लड़की एक बस के तले आई थी। ठीक है। लावा ऑलरेडी मौजूद था। कहा गया कि जिसने मारा वो पठान, हालांकि वो पठान नहीं था। अब दुनिया ने बाद में साबित किया कि वो आजाद कश्मीर का था। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। ठीक। अयूब खान, एक मिनट होल्ड कर यार। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, 12 से स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्लैश हुआ, खटपट हुई और पॉलिटेक्निक कॉलेज उसके बहुत बाहर था पिंडी से। क्या हुआ फिर? मैंने किसी किस्म की चिंगारी भी खस्तर कर सकती है सारे सिस्टम। और ये जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो किस चीज से खेल रहे हैं। क्या कामयाबी अमेरिका में हासिल करके हैं ये कि हम अफगानिस्तान में अमरीकियों की इनखला के अंदर मदद करेंगे, जिसके जवाब में आज मेरे 10 नौजवान शहीद हुए हैं, जिसमें कप्तान भी है। इस बात की तो गारंटी किसी ने नहीं दी ना। मुझे कोई एलामिया भी उठा के दिखा दें मुश्तरका जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पिछले दिन हुआ हो, जिसमें यह भी कहा गया हो कि हम पाकिस्तान की सलामती की जिम्मेदारी लेते हैं। इस बात की तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की क़यादत ने ले ली कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमन को बहाल करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका हाजिर चाहता है। क्या किसी ने मुझे गारंटी दी कि मेरी भी सरहदें हैं और मेरी सरहदों का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? ये कैसे हो सकता है कि मेरी सरहदों पर खड़ा नौजवान शहीद कर दिया जाए और मैं उसमें रिटेलिएट न करूँ? मैं तो रिटेलिएट करता हूँ, काबुल के अंदर दाखिल हो सकता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी खेल में इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने? क्या ये मुल्क में से नेशनलिज्म खत्म करना चाहते हैं? क्या हमारी सोच को बदलना चाहते हैं? क्या ये अपनी सोच में तब्दीली ला रहे हैं? अगर ला रहे हैं, मैं तो खुद हैरान रह गया। इमरान ने वो बात कही जो किसी और ने कही होती तो जेल भेज दिया जाता कि हाँ जी हमें पता था उसामा बिन लादेन कहाँ है और हमारे बंदों ने उसामा बिन लादेन की निशानदेही की। अगर आप उसामा बिन लादेन की निशानदेही की तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि जिनको आपने निशानदेही की वो आपको बेइज्जत करके रात को उठा के ले गए। क्या बातें करते हैं? ये किस तरह जा रही हैं सारी बातें? मेरे दोस्त, एक एक मैं लफ्ज़ इनका पढ़ रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
آج جہاں پہ انہوں نے آ کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آگے کدھر جائیں گے. اور جس صوبے میں یہ 5-6 سال سے حکومت کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں اور تمہارے ذریعے ان کے تمام قیادت کو جس تحصیل میں بھی جانا جائے خیبر پختونخوا کے میں جانے کو تیار ہوں. مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا قانون چل رہا ہے, کون سا انصاف ہو رہا ہے, کون سی وہاں پہ گورننس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں حفیظ اللہ نیائی صاحب جو ابھی تذکرہ کیا اپنا افتخار احمد صاحب نے کہ بارڈر پار سے آج بھی اگر دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں پاک فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں, افسران شہید ہوتے ہیں. ہم افغانستان میں ایک پرامن افغانستان کی جدوجہد کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے یقین دہانی بھی کروائی امریکہ کو کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن سرحد پار سے خلاف ورزیاں اب بھی رک نہیں رہی ہیں. دیکھیں یہ میرے جو بہت ہی پیارے بھائی افتخار صاحب ہیں, یہ تو ہیں بطل حریت, اور جو باتیں میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ میں اندر سے اتنی تکلیف پہ ہوں کہ میں وہ نسل ہوں جس نے پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا, اور میں وہ نسل ہوں کہ جس سے پاکستان ٹوٹا اور اس سے سبق نہیں سیکھا. تو چنانچہ جب میں اس ٹریج میں جاتا ہوں تو میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں. آج جو ٹی وی کے اندر جو ہماری جو میڈیا کے اندر ہماری جو پریزنس ہے وہ اتنی اس کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے کہ لفظ چننے کے لیے بار بار ہم جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل کھو جاتے ہیں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے 2 ماڈلز چل رہے ہیں, ایک مصر کا اور ایک بنگلہ دیش کا. ایک ذہن میں رکھے کہ مصر اور بنگلہ دیش کے بارڈر پہ اب کوئی دشمنی نہیں رہی. ٹھیک ہے, مصر کے بارڈر پہ کوئی ان کا دشمن نہیں ہے, بنگلہ دیش کے بارڈر پہ کوئی ان کا دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ اگر مملکت کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور مملکت کے اندر کوئی نظام چلتے ہیں تو آپ جس کو کہنا چاہیے کہ وہاں آپ کو بڑی گنجائش ملتی ہے. یہاں پہ جیسے یہ کیا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ جنرل کیانی صاحب کے وقت میں میں ان کو بڑی ہائی اسٹیم میں کئی دفعہ رکھتا ہوں کئی موقعوں کے اوپر کہ انہوں نے جب بہرحال جو بھی تھا بڑی مشکلوں سے یہاں ریمنڈ ڈیوس کے اوپر سلالہ کے بعد امریکیوں کو بڑی مشکل سے یہاں سے نکالا تھا, اور اس ملک میں اس کے بعد امن آنا شروع ہو گیا تھا. میں لکھ تھک گیا ہوں, کہہ تھک گیا ہوں کہ انڈیا اور امریکہ, ٹھیک, امریکہ ایک اور سٹائل ہے, انڈیا ایک اور سٹائل ہے, پاکستان کو کبھی بھی مستحکم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. وہ پاکستان ان کو وعدہ کھاتا ہے کہ یہاں پہ باہمی ٹکراؤ, تناؤ, انارکی اور سول جس کو کہنا چاہیے کہ ٹکراؤ جو ہے وہاں پہ موجود رہے. ہم کیوں اس کی ایڈے بیٹھ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جب اس طرح کا ٹکراؤ آئے گا تو آپ یہ سمجھے کہ مملکت جو ہے ہم سہا نہیں سکتے کہ ہمارے مغرب اور مشرق دونوں سائڈ پہ ہمارے بہت بڑا دشمن بیٹھا ہے, اور یہ پاکستان پہلے شکست و ریخت کے اندر مذہبی منافرات کے اندر جن کو ہم نے ہوا دیا پچھلے 3-4 سالوں میں صرف سب نے سیاسی گین کے لیے ہم نے بڑے بڑے مونسٹر پیدا کیے. ڈان لیس, آخری بات, ڈان لیس کے اوپر اس میں تھا کیا؟ یہی کہا تھا نا کہ ایف اے ٹی ایف جو کہہ رہا ہے اور ہم مان رہے ہیں, مگر یہاں 100 گنڈے بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے. ہم نے نواز شریف کا جینا جیرن کر دیا, پرویز رشید صاحب کو چھٹی ہوئی, بڑے بڑوں کو چھٹی ہوئی, ڈان لیکس بتایا گیا کہ یہ قومی سلامتی کے اوپر ایک وار کیا نواز شریف نے. اب حافظ سعید صاحب کو ہم نے پکڑا, انڈیا کو راہداری دی, یعنی کہ انڈیا کی مودی کی جو یاری تھی وہ تو قابل تعریف تھی, لیکن مودی کی جو غلامی تھی وہ ہم نے قبول کر لی ہے. ہمارے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کو راہداری دینا اس ملک کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے, اور یہ راہداری دے کے اور ہاں کر کے یہاں سے افغانستان کو اور ان کو راستے دے کے انڈیا کو ہمارے ساتھ یہ کر ہو کیا رہے ہیں؟ یہ پاکستان سے محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے کہ ہم حافظ سعید کو اندر کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھیں اس کے باوجود آپ کو 100 جوتے 100 گنڈے جو پڑیں گے نا, اب یہ ان لوگوں کو پڑیں گے جو اس سارے معاملات کو یہاں تک لانے کے ذمہ دار ہیں. جی حفیظ اللہ نیائی صاحب, میرے پہ حاوی ہو سکتے ہیں لیکن ان بڑی قوتوں کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.